पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग J&K। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा और प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इतवार है, यानी छुट्टी का दिन। और जनाब, अगर हम अक्टूबर के महीने की बात करें, अक्टूबर का महीना रुखसत हुआ, इस महीने को हमने खैरबाद कह दिया और नवंबर के महीने का आगाज़ हुआ चाहता है। नवंबर के महीने की आज पहली तारीख़ है। 1442 हिजरी के माह रब्बिल अव्वल की आज 14 तारीख़ है। और जनाब, नवंबर के महीने में जो हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सर्दी की शिद्दत का गहराई से एहसास होने लगेगा, क्योंकि जो हम आगे बढ़ेंगे तो हम मौसम सरमा के नज़दीक आएंगे। और मौसम सरमा में बर्फ़बारी का होना कोई ख़ास बात नहीं है, आम सी बात है। मौसम सरमा में आबी ज़ख़ायर का जम जाना भी आम सी बात है। मौसम सरमा में हमारे घरों में नल जमते हैं, ये भी एक आम सी बात है। मौसम सरमा में ये सारी चीज़ें आम है, तो भाई फिर हम क्यों डरे हुए हैं मौसम सरमा को लेकर? तैयारियाँ खैर करनी चाहिए। हालांकि अगर हम तैयारियों के एतबार से बात करें, पहले के ज़माने में तैयारियाँ थोड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की हुआ करती थी। कांगड़ियों का बड़ा अहतमाम किया जाता था, फ़र्न सिलाए जाते थे और इसके साथ साथ बालन वगैरह का इंतज़ाम किया जाता था। लेकिन आजकल के दौर में चूँकि जदीद गैजेट्स हमारे पास है हीटिंग के, अपने घरों को, अपने कमरों को गर्म करने के लिए हम ACs का इस्तेमाल करते हैं, हम ब्लोवर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम रूम हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में अब ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। लेकिन इस बीच बहुत ज़रूरी है कि आज भी जब हमें कभी फ़ुर्सत के लम्हात मैसर हों, हम अपने बुज़ुर्गों की सोहबत में उनसे सुने कि वो अपना बचपन किस तरह गुजारते थे। ख़ासकर मौसम सरमा के दौरान वो अपने आप को इंटरटेन कैसे करते थे, किस तरह वो तफरी का सामान मैसर रखते थे नौजवानों के लिए, और क्या कुछ होता था उस दौर में। आजकल के दौर की बात करें, आप जानते हैं कि इंटरटेनमेंट के बहुत सारे वसाइल हमारे पास मौजूद है। मोबाइल फ़ोन बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट का ज़रिया है, वसीला है। और स्मार्टफोन्स के ज़रिए हम जितना चाहे ख़ुद को एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि मोबाइल फ़ोन का उतना ही इस्तेमाल करें जितना जायज़ है। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, वो हमें कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका बराह रास्त असर उन पर पड़ता है। फिर जब वो इस्तेमाल करने लगते हैं ज़्यादा तो हम उनसे नाराज़ होते हैं, खफा होते हैं। तो खैर, इन्हीं हल्की फुल्की बातों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, आज की सुबह की शुरुआत करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो आज की संडे है, इसे हम फंडे बनाएं। हकीकी मानों में कैसे बनाएं वो तो खैर आप जानते ही हैं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इतवार को हम आपको इंटरटेन करने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज भी उसका एहतमाम है। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रोग्राम के आगाज़ में हम मौसम से मुतालिक जानकारी लेंगे और जानेंगे हमारे यहाँ की शहराओं पर कहाँ से कहाँ के लिए ट्रैफिक चलेगा। ये जानकारी आप तक पहुँचाएंगी मेरी साथी एंकर पर्सन नाज़िमा। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत है हम लेकर आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन बखैर वाफ़ियत होंगे, सेहत व सलामत होंगे और खुश व खुरम होंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा एक बुज़ुर्ग से पूछा गया, एक आदमी ने पूछा कि बताइएगा हुज़ूर, मैं आदमी कैसा हूँ? मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ? मैं इंसान सिफत हूँ या मैं शैतान हूँ? तो वो बुज़ुर्ग बहुत सोचने लगा। तो बहुत सोच विचार के बाद जवाब दिया
کہ بیٹا جی میرا یہ ماننا ہے, میری زندگی کا جتنا بھی تجربہ ہے وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان اچھا یا برا نہیں ہوتا, بلکہ ہم سبوں کے اندر ایک فرشتہ بھی موجود ہے اور ایک شیطان بھی موجود ہے. ہماری یاری جس سے زیادہ بن جاتی ہے ہم بالآخر وہی بن جاتے ہیں. ہماری خواہشات, ہمارے ارمان ہم سے بہت کچھ کروانا چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنے نفس کی کون سی آواز سنیں اور کون سی آواز کو انسنا کر دیں وہ خود تک ہے. اور نفس کی بات اگر ہو چکی ہے تو ہمارے نفس کے حدود یہ واضح اور عیاں کر دیتے ہیں کہ ہم انسان کس قسم کے ہیں اور ہمارا خود پر کتنا بس ہے اور اس بس کی وجہ سے ہماری خدا سے کتنی وابستگی ہے. امیر فرماوا شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ, نفسس مودا بدا, نفسس مودا بدا, نفسس ستی سودا چی, نفس پنن رٹن ہدا, نفس پرزنت خدا چی. خوبصورت جی, اور یہ آغاز میں خوبصورت باتیں ہیں, انفارمیٹیو باتیں ہیں جو اظہر صاحب نے بھی ہمارا ذکر ان باتوں کی طرف مرکوز کیا, اور یہ خوبصورت بات ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی, اور ان خوبصورت باتوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہماری صبح اچھی ہو, خوبصورت ہو, میننگ فل ہو. جی, اور گڈ مارننگ جین کے پروگرام کے ذریعے بھرپور طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی صبح کو ہم خوبصورت بنائیں. اور حقیقی معنوں میں اس پروگرام کی شروعات جب مونٹاج سے ہوتی ہے تو ہماری صبح خوبصورت انداز سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ مونٹاج سے ہی پروگرام کا ایک موڈ بنتا ہے, اور اس مونٹاج کو تیار کرنے میں انتھک محنت لگی ہے ہمارے ان دوستوں کی, ان ساتھیوں کی جو کئی دنوں تک اس مونٹاج کو شوٹ کرنے کے حوالے سے انہوں نے کافی وقت گزارا, کافی وقت صرف کیا, اور اس کے بعد اس کو ایڈٹ کرنا, گرافکس ڈیزائن کرنا, تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اور اس کام میں ہمارے جو بھی دوست ساتھ جنہوں نے دیا, جو اس میں شامل حال رہے, ان کا بہت بہت شکریہ. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب اس پروگرام کے مونٹاج کے حوالے سے بھی آپ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. ہمیں احساس اس بات کا ہے کہ اس پروگرام کے ساتھ آپ کی توقعات وابستہ ہیں, اور ان توقعات پر کھرا اترنے کی ہم ہر وقت کوشش کرتے ہیں. بالکل, اور موسم کی جانکاری بھی آپ تک پہنچاتے ہیں, لیکن آغاز کریں گے ٹریفک سے. موسم سازگار رہنے کی صورت میں اور سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں جو ہے دربار مو کے پیش نظر جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ٹریفک کو یک طرفہ چلنے کی اجازت ہوگی, یعنی کہ آج گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی. کسی بھی گاڑی کو مخالف سمت میں چلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی. خاص استدعا یہی کی گئی ہے کہ SOPs کا خاص خیال رکھیں, اور ہم بھی حسب روایت ہی درخواست کریں گی کہ ٹریفک رولز کا خاص خیال رکھیں, اور رختے سفر باندھنے سے قبل ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کیجیے گا. موسم کی جانکاری دے دیتے ہیں. محکمہ موسمیات سے جب ہماری آخری بات ہوئی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اگلی 24 گھنٹوں میں مینلی موسم ڈرائی ہی رہے گا UT میں, لیکن ساؤتھ کشمیر میں ہمیں آج ہلکی پھلکی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے کئی ایک مقامات پر. سری نگر میں ابھی کا لائیو ٹیمپریچر 5 ڈگری سیلسیس ہے, اور آج دن کا زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 3 ڈگری سیلسیس. وہی جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 14 ڈگری سیلسیس, اور لیہ میں 11 ڈگری سیلسیس اور 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جی اظہر. جی, بہت بہت شکریہ ناظمہ اس جانکاری کے لیے. اس جانکاری کا بڑا انتظار رہتا ہے ہمارے دیکھنے والوں کو. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی اتوار کو خوبصورت بنانے کے لیے, یادگاری بنانے کے لیے ہم نے انتظام کر رکھا ہے. بس اب دیری اس بات کی ہے کہ ہم آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں. آپ اس بات سے واقف ہیں کہ فنون لطیفہ میں مقبول ترین, اہم ترین اور خوبصورت فن موسیقی ہے. تاہم اس فن میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا, منفرد حیثیت حاصل کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس میں بہت ساری محنت لگتی ہے, اور محنت سے ہی ممکن ہو پاتا ہے کہ انسان کی ایک الگ پہچان بنتی ہے اس مخصوص فیلڈ میں. اگر ہم آج کے مہمان کے حوالے سے بات کریں, ان کا تعلق کشمیر سے ہی ہے. کشمیر کے ایک آسودہ حال گھرانے سے ان کا تعلق ہے, اور ان کے گھر والوں کی چاہت تھی, ان کے والدین کی یہ چاہت تھی, بڑے بزرگوں کی یہ چاہت تھی کہ یہ اپنا جو خاندانی بزنس ہے اسی کو آگے لے جائیں, جو ان کا گھریلو کاروبار ہے اسی کو آگے لے جائیں. لیکن ان کی چاہت کچھ اور تھی. انہوں نے خوابوں کی نگری کے خواب دیکھے تھے, اور ان خوابوں کو سجاتے سجاتے یہ بڑے ہو گئے. انہوں نے خوابوں کی نگری میں قدم تو رکھا, لیکن کیا اس کے بعد ان کے خواب پورے ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہے. ان کی زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ رہے ہیں. ان ساری باتوں کے حوالے سے پروگرام میں آگے ہم جانیں گے, لیکن ہم چاہیں گے کہ یہ اپنا تعارف اپنی آواز سے دے, کسی خوبصورت کلام سے اپنے خوبصورت انداز میں پروگرام کی شروعات کرے, اور ہماری اتوار کو حقیقی معنوں میں فن ڈے بنا دے. جی.
السلام علیکم اظہر صاحب. وعلیکم السلام. اس سے قبل کہ آپ اپنا تعارف دیں، ہم چاہیں گے کہ فٹافٹ پہلے نمونے کے طور پہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں کوئی بھی کلام سنائیں. صوفیانہ سے اگر شروعات کریں گے تو زیادہ خوبصورتی بڑھے گی پروگرام کی اور بابرکت شروعات ہوگی. کوئی صوفیانہ کلام. جی. مندر ڈادے مسجد ڈادے ڈادے جو کچھ دینا ہے پر کسے دا دل نہ ڈاوی رب دلا وچ رہندا اے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ہمارے آج کے مہمان جان نثار لون، میوزک کمپوزر، سنگر، تعلق کشمیر سے ہے لیکن ممبئی جانا کیسے ہوا اس بارے میں ان سے بات کریں گے. تو ہم چاہیں گے کہ جو موسیقی کا یہ جو وسیع و عریض سمندر ہے اس میں جان نثار لون نے قدم رکھنے کا سوچا کیوں، اور جب سوچا تو کن کن مشکلات، کن کن دقتوں کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے اظہر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں انفیکٹ پورے دوردرشن کے اندر سری نگر کا، جنہوں نے مجھے اپنے ایک ایسے شو میں بلایا جو کہ مثال ہے. اور آپ کے ذریعے ہمیں جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو میرا پیار بھرا السلام علیکم. اور دیکھیے کوئی بھی زندگی میں آپ کوئی بھی کام کریں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کریں ویسا کریں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے اٹس آلریڈی بین اسکرپٹڈ بائی اللہ ہمسیلف. تو آپ جیسے پیدا ہوتے ہیں آپ کی جو جرنی ہوتی ہے وہ پہلے سے لکھی گئی ہوتی ہے. تو بس یہ ہوتا ہے کہ سپنے تو سب کے ہوتے ہیں، ماں باپ کے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں بچہ ایسا کرے ویسا کرے، اور بچے کے بہتر مستقبل کے لیے ہی سوچتے ہیں ماں باپ. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں خود معلوم نہیں تھا، کہ ہمیں خود پتہ نہیں پڑا کہ ہم کیسے منزل کو چن کے نکلے آگے. اور جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، اور ایسا اگر آج بھی ہم سوچتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ضرور کسی ایسا، جیسے ہم فلم ورلڈ میں کام کرتے ہیں کہ ایسی کوئی اسکرپٹ ہے جس کو کوئی ڈائریکٹ کر رہا ہے. جب ہم پیچھے والے اپنے اس کو دیکھتے ہیں، اپنی ہسٹری کو چیک کرتے ہیں، پاسٹ کو دیکھتے ہیں، تو ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پاور ہے اس کے پیچھے جو ہم کو کہیں کھینچ کے لے کے گئی ہے نا. یقین. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں ایک کلاکار ہوں. اللہ نے مجھے ایک کلاکار کی صورت میں پیدا کیا. اور کلاکار کے لیے آپ کو معلوم ہے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہا کہ اکھا کرا محنت اتھو تمس پراوتی شام بیاخا زینا بہت اتھو شربس پانس. دن بھر انسان بہت محنت کرتا ہے، شاید اتنا نہیں پاتا ہے جتنی محنت کرتا ہے. اللہ نے ہم کو ایسی زندگی دی ہے. دیکھیے اگر آپ جس فیلڈ میں گئے، اگر آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے، اور تب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی زیادہ مشکلات ہیں. جب آپ ایک مقام تک پہنچتے ہیں اس کے بعد اس پریشانی کا، جن دقتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے، جی اس کا احساس زیادہ نہیں رہتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ نے بہت ساری محنت بھی کی، اس کے باوجود بھی آپ کو منزل حاصل نہیں ہوئی تو گلا رہتا ہے اپنی تقدیر سے، اپنے آپ سے. سب سے پہلے تو مجھے گھر والوں نے بورڈنگ میں ڈالا. لیکن آپ رہنے والے کہاں کے؟ میں تو شیری بارہمولہ سے ہوں. جی بہت خوبصورت یقیناً گاؤں ہے. میں تو یہاں کشمیر کی اگر بات کریں، یہاں کوئی شہر گاؤں نہیں، ہم اس کو باہر کشمیر گھاٹی کہتے ہیں. تو میرے لیے سارا کشمیری ایک گاؤں ہی ہے. اور گاؤں کی زندگی مجھے بہت پسند ہے. اور مجھے لگتا ہے میں نے دنیا میں جتنے بھی شہر دیکھے، سب سے زیادہ آج بھی میں سوچتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر خوبصورت کوئی جگہ ہے وہ ہمارا کشمیر ہے. اور مجھے اس چیز کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کرے کہ اگر میں آج باہر بھی ہوں تو لوگ مجھے یہ بولتے ہیں کون جان نثار وہ کشمیر والے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک جو آرٹسٹ جو ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور باقی لوگوں سے تھوڑا الگ بنا ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کریں اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے ہنر سے. اور کہیں بھی ہمارا جو یہ سیلف اسٹیم ہے یہ ہمیشہ قائم رہے. اس لیول سے ہم کو کہیں آج بھی آپ پتہ کریں گے کہ میں کبھی بھی آج تک میں
آؤٹ آف ایروگنس نہیں کہہ سکتا ہوں, کبھی بھی میں کسی کے پاس گیا نہیں کہ مجھے کام دو, نہ ہی میں یہاں سے نکلا تھا کہ مجھے کوئی بڑا انسان بننا ہے یا مجھے کوئی پیسہ کمانا ہے. ہاں, تو اللہ نے جو ایک آواز دی تھی, جو ایک ہنر دیا تھا, اس کو میں اس انداز میں آگے لے کے جاؤں کہ ہمیشہ میری بھی عزت بنی رہے, اور جہاں سے میرے تعلقات ہے جو کشمیر سے, اس کی بھی, اس جگہ کی ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہوں گے, لیکن آج گنجائش کم ہی ہے کہ ہم آپ سے زیادہ باتیں کریں. آج تو ہماری درخواست آپ سے یہی ہوگی کہ آپ کی خوبصورت آواز میں جتنا ہو سکے ہمیں سنائیے گا. لیکن ایک سوال خیر بہت ضروری ہے, جس طرح آپ بورڈنگ کا ذکر کر رہے تھے, بورڈنگ اسکول میں جب آپ کا داخلہ ہوا, کہیں اس قسم کی فیلنگ تو نہیں تھی آپ کے ذہن میں بھی جب درشیل سفاری کو بورڈنگ اسکول میں ڈالتے ہیں اور پھر بیک گراؤنڈ میں چلتا ہے میں کبھی بتلاتا نہیں پر اندھیرے سے ڈرتا ہوں. دیکھیے ہم کلاس 6 میں تھے تو تب یہ ضرور ہوتا ہے کہ ماں باپ سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے, دوری. لیکن میں آج بھی بتاتا ہوں کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں, میں بڑا ایموشنل بھی ہو جاتا ہوں, کیونکہ میں نے زندگی جب سے پیدا ہوا تب سے میں نے اسٹرگل ہی کیا ہے. مطلب جب کلاس 5 میں جو زندگی ہوتی ہے, جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتا ہے, وہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گزاری, اپنے ٹیچرز کے ساتھ گزاری. اور وہی شاید ایک ضروری ایک یہ اس میں ایک اہم چیز یہ ہوئی کہ میں جب باہر گیا مجھے زیادہ دقتیں نہیں ہوئی, کیونکہ ہم جب کھاتے تھے تو خود لائن میں لگنا پڑتا تھا, ہے نا, اور مطلب کچھ ہم فرمائش نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں آج یہ کھانے میں چاہیے, جو ہوتا تھا. تو مطلب پورا انسان ایک سیلف میڈ بن جاتا ہے کہ ہمارے کھانا کھانا خود, اپنے برتن دھونا, سب اپنے کپڑے خود دھونا. جی, اپنے کپڑے خود, مطلب ہر چیز انسان اپنے خود سے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کا گھر کا کوئی ہوتا نہیں ہے. کئی بار آپ ایموشنل بھی ہو جائیں گے لیکن آپ کسی کو بول نہیں سکتے, کیونکہ ہمارے جو سینئرز ہوتے ہیں وہاں پہ وہی ہمارے بڑے بھائی ہوتے ہیں, بڑی جو لڑکیاں ہماری سسٹرز جیسے ہم کو سنبھالتی ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں. تو آج بھی ایسا ہے کہ جو ہمارے JNV جیسے میں بورڈنگ میں رہا تھا, ایک وہ ٹائم, ایک میرا ممبئی کا ٹائم, یہ دو ہی جگہیں جو ہے میری ذہن میں ہمیشہ چلتی ہیں, کیونکہ وہاں میں نے میرا بچپن گزارا. آج جب میں بڑا ہوا تو میں وہ لائف میں نے ممبئی میں گزاری, اور آج بھی جب میں مطلب اتنے 10-12 سال 15 سال باہر ہوئے, جب میں بات کرتا ہوں انسان دور سے ہی پہچانتا ہے بھائی آپ کشمیر سے ہو کیا. تو مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میرا جو لہجہ ہے, جو میں کشمیر, جب کوئی کشمیری مجھ سے فون بھی کرے تو وہ کئی بار اردو میں ہی انگلش میں بات کرتے ہیں, لیکن میں سامنے سے بات کرتا تو ٹھیک اصل پہ اچھا ٹھیک, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بالکل, بہت خوبصورت. تو آج اس کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں جو آج کے لوگ ہیں تو انگلش اردو سب سیکھ ہی جاتے ہیں. میں کئی راستے سے بھی گزرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں لڑکے بڑے ہندی میں بات کرتے ہیں, انگلش میں, لیکن میں بڑا امپریس ہوتا ہوں اگر مجھ سے کوئی کشمیری میں بات کرے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بالکل, تیل کرو اس کشر پٹی کت زانن یسو تہ نش یتن کہ بورڈنگ سکولچ کت کر اسے فارمل ٹریننگ یس میوزک سو کت کرو تہ حاصل. ات سی میون بیاکھ سوال, ات سی یہ سوال کہ آپ نے جیسے آغاز میں ذکر کیا, اظہر بھائی آپ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ تہ سو فیملی ہند سپورٹ ذرا کمی پہن میوزکس ست وابستگی اس نے شاید کنسے گھرس میں اس نے شاید میری بات نہیں, وہ پورے کشمیر کی بات ہے. جی, سو ونتو اس یل سو انسان الگ کن چھ نیران, اک کانفیڈنس آسان ضرورت, وہ خود اعتمادی کہاں سے آئی اور سو مینٹین کرن برقرار تھون, ات متعلق ونتو. دیکھیے میں بچپن سے ہی مطلب نا بڑا انوسنٹ تھا, لیکن ساتھ ہی میں بڑا لوگ سوچتے تھے شاید مطلب جو ہمارے پرنسپل تھے ظہور صاحب بہت اچھے ہمارے مطلب ٹیچر پرنسپل رہے اور بہت اچھے انسان تھے. ان کو لگتا تھا کہ ایک بار یہ بڑا بدماش ہے, کیونکہ کیا ہے میں نزدیک ہی رہتا تھا شیری میں, تو میں ہمیشہ سیٹرڈے کو بھاگ جاتا تھا, گھر چلے جاتے تھے, بھاگ جاتا تھا فینسنگ کے اوپر سے چھلانگ مار کے نکل جاتا تھا, کیونکہ چھوٹے تھے, ہم کو لگتا تھا ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. پھر بار بار پرنسپل پکڑتے تھے, بولتے یار ایسا مت کرو, اب اگر تم کو آگے سے بھاگنا بھی تو گیٹ سے بھاگا کرو. ٹھیک ہے, تو وہ جو وقت تھا بڑا اچھا. اب جب فیملی کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی مجھے نہیں لگتا آج بھی کشمیر میں, اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جب سے میں نے گانے کیے, آج جتنے بھی یہاں پہ نامدار جتنے بھی سنگرز آج ہے یوتھ میں, وہ بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کے گانے سن کے ہم کو لگا ہمیں بھی کشمیری کرنا چاہیے. اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو پہلے نہیں, میں بھی جب باہر تھا تو جو دوست تھے پنجاب سے الگ الگ جگہوں سے, تو وہ اپنے گانے سنتے رہتے, میں بھی چلاتا تھا, میں دیکھتا تھا یار ہمارا کشمیر بھی خوبصورت ہے, ہمیں کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ تاکہ میں خود سنوں. کیونکہ جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ آپ کتنی خوبصورت جگہ رہ رہے ہیں, ہمارے آپ کے پاس کتنی فیسلٹیز ہے. جب آپ دور جاتے ہیں اس چیز سے آپ کو زیادہ پیار ہونے لگتا ہے نا, اور بڑا آپ یہاں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں بنسبت اس بندے سے جو یہاں رہ رہا ہوتا ہے. تو سب سے بڑی بات ہے آپ کے اندر ایک سچائی پیدا کریں, آپ سچ بولیں, آپ
آپ کا ایمان اتنا پختہ ہو, وہ مطلب آپ اپنے دائرے میں رہے, آپ جدر بھی رہے, یہ نہ بولے کوئی یار کشمیری بندہ دیکھو کیسا ہے. آپ یقین کریں گے میں نے کبھی زندگی میں کوئی نشہ ہی نہیں کیا, کبھی چھوا ہی نہیں, اور جبکہ الحمدللہ اپنے پاس سب کچھ ہے. میں بالی ووڈ میں رہتا ہوں, ہر انسان کی پرسنل لائف ہے, طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں, لیکن میں کبھی بھی اس چیز میں انڈلج نہیں ہوا. اور میں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرا بندہ سکھائے آپ ایسا نشہ کرے ویسا, اس سے اچھا آپ ان کو سکھائے نا, اچھا آپ انہیں سکھائیں. اور میوزک ایسی چیز مجھے ہمیشہ ملی ایک دوست کی طرح. دوست کبھی کبھار تو دھوکہ بھی دے سکتا ہے, لیکن یہ آپ کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے, جب آپ اٹھاتے ہیں, جب آپ دکھی رہیں گے آپ اس کے ساتھ. بسم اللہ کریں جناب, ہاتھ میں لے لیں گٹار, اور ہم چاہیں گے باتیں تو خیر کرتے رہیں گے. آپ کا یہ جو موسیقی کا سفر ہے اس بارے میں ضرور بات کریں گے کہ بالی ووڈ میں آپ پہنچے, اس کے بعد آپ کو وہاں پر اچھا خاصا بریک ملا, آپ نے فلموں کے لیے موسیقی ترتیب دی, لیکن اس کے باوجود کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو بار بار کشمیر لاتی ہے؟ آپ کے کئی ایسے پاپولر سانگس ہیں, چاہے پیر مینیو کی بات کریں, خدایا کی بات کریں, ہر مخ برتل, جو جس نغمے کو آپ نے ایک نیا انداز دیا. ان نغموں کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, بہت سراہتے ہیں آپ کو کام, آپ کے کام کو. کون سی چیز آپ کو کشمیر لاتی ہے بار بار, اس بارے میں بات کریں گے. لیکن پہلے ہم چاہیں گے, چونکہ حال ہی میں فلم ریلیز ہوئی گنی ویڈ سنی, جی یہ فلم بہت خوبصورت ہے, لیکن اس فلم کے جتنے بھی نغمے ہیں ان نغموں میں ایک نغمہ ہے جس نغمے کو اس فلم کی جو سٹار کاسٹ ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ پسند کیا, اور خوشی کا مقام کہ اس نغمے کو کمپوز آپ نے کیا. اس نغمے کو لکھا ہے ہمارے اپنے پیر ظہور نے. پیر ظہور اور آپ کا ڈیو, جنہوں نے پہلے پیر میانیو اور خدایا جیسے نغمے ترتیب دیے, تیار کیے, اس کے بعد اس ڈیو کو آپ نے ممبئی میں لیا. اس بارے میں بھی بات کریں گے کیسے ہوا وہ سارا, لیکن پہلے ہم چاہیں گے کہ روبرو سانگ ہمیں سنا دیں, کیونکہ بڑا انتظار ہوگا. میں چاہوں گا اگر آپ بریک لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں, کیونکہ ہمارے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی جگانا پڑتا ہے. اچھا, تو آپ کو انسٹرومنٹس کے لیے جو آپ کو وہ تار وغیرہ سنبھالنے وہ آپ کریں, لیکن پہلے تو پھر بتا دیں ہمیں وہ دلچسپ واقعہ یا دلچسپ کہانی کہیے. ظہور صاحب سے ہمارے مطلب ہمارا تو ان سے پہلے غائبانہ تعارف تھا, کیونکہ سب سے پہلے میں شکریہ کروں گا میرے بیچ میٹ ہے سجاد, تو وہ بھی ایس ڈی پی او ہے نوگاؤں میں. اور وہ جب ٹریننگ کے دوران ظہور صاحب ان کے ساتھ انہوں نے بولا بھائی میرا ایک دوست ہے وہ بہت زبردست لکھتے ہیں. ظہور صاحب کا کہا؟ جی جی جی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ذریعہ ہوتا ہے ان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. تو انہوں نے مجھے کہا, جب میں نے ان کو سنا تب شاید میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا کیونکہ میرا وہاں پہ کام چل رہا تھا, تو میں نے جب ان کے کلام سنے مجھے بہت اچھا مطلب نا لگا. تو پھر میں ایسے بیٹھ کے کچھ پیر مینیو کر رہا تھا, تو ان کو میں نے بولا کچھ ایسا میں نے کمپوز کیا ہے, تو انہوں نے لکھا. جب انہوں نے لکھا مجھے بڑا اچھا لگا, تو پیر مینیو سے ہم نے شروعات کی. اچھا, پیر مینیو کی ہمیں بات بتائیے گا, چونکہ کشمیر میں آپ کی انٹروڈکشن کا یہ پہلا نغمہ بنا پیر مینیو. جی جی. تو اس سے کشمیری آڈینسز کو آپ کے بارے میں معلوم پڑا, اور اس کے بعد آپ سے پروگرام میں بات کرنے کا موقع بھی ملا تھا, اسی پروگرام ایک شمارے میں کچھ سال پہلے. لیکن میں یہ بتائیے گا کہ چونکہ ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز عطا کی ہے, لیکن جب آپ کو اس نغمے کو گوانا تھا آپ نے ایک نان کشمیری سنگر کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیے تب مجھے بھی معلوم, جب انسان پہلی بار کوئی چیز کرتا ہے جبکہ وہ مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا, لیکن جب میں وہاں تھا, جب میں نے گانا کمپوز کیا تو میرے اس ٹائم میں کوئی کشمیری سنگر میرے پاس تھا نہیں. تو میں سنیتی آئی تھی میرے پاس, ہم کو کوئی الگ گانا ریکارڈ کرنا تھا. میں نے انہیں سارے گاما پا میں سنا تھا, تو میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے بولا آپ آ جائیں گانے کے لیے ہم ملے. تو جب وہ آئی تو میں یہ گانے پہ کام کر رہا تھا. انہوں نے بولا ارے جانے صاحب جی مجھے گانا بڑا اچھا, یہ کون سی لینگویج ہے؟ میں نے بولا کشمیری. بولا کبھی آپ ہمیں بھی گوائے. میں نے بولا یہیں سے شروعات کرتے ہیں. میں جیسے گاتا گیا وہ سنتے گئے, پھر میرے ساتھ انہوں نے ریپیٹ جب کیا گایا تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں بولا یار یہ تو کچھ الگ سا لگ رہا ہے. لیکن یہ بڑا کار درد والا معاملہ رہا ہوگا آپ کے لیے. وہ شاید غالباً کیرلا کی ہے؟ نہیں وہ اڑیسہ کی ہے. بٹ ان کو پھر کشمیری ان سے گوانا یہ صرف بات کرنے کی بات نہیں تھی, یہ گوانے کی بات. جی. تو جتنے بھی مطلب ان کے ساتھ ہماری سٹنگس ہوئی تو انہوں نے گایا, ہمیں بڑا اچھا لگا. پھر اب یہ سوچا کہ اب کون سا مادھیم ہو جہاں ہم اس کو ریلیز کریں. تو پھر خود کا ایک یوٹیوب چینل مطلب ایک میل آئی ڈی سے ڈائریکٹلی بائی ڈیفالٹ کھل جاتا ہے. ہم نے اپلوڈ کیا, ہم نے کچھ دن بعد دیکھا کہ وہ ملینز میں اس کے ویوز ہو گئے, بڑا لوگوں نے پسند کیا. دین آئی رجسٹرڈ مائی میوزک کمپنی اے آر میوزک اسٹوڈیوز, جو کہ آج کے ٹائم میں اٹس ون آف دی فرسٹ آئی شوڈ سے انٹرنیشنل میوزک ریکارڈ لیبل, جو ورلڈ میں آپ کہیں پہ بھی جب ہم گانا ریلیز کرتے ہیں جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ آپ سن سکتے ہیں. آپ یورپ کی بات کریں, چائنا کی, امریکہ, ایوری ویئر ویئر ایور یو آر.
تو یہ کشمیر کی پہلی اے آر میوزک اسٹوڈیوز میوزک ریکارڈ لیبل، تو یہاں سے ہم گانے ہم ریلیز کرتے ہیں. اور جو بھی ہے ہم نے کبھی اپنے گانوں کو کوئی پروموشن نہیں کیا، جو بھی ہے آرگینک ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کئی کبھار میں آج کے ینگسٹرز کو بھی کہنا چاہوں گا، میں نے گانا بنایا، میں نے اس کو ریلیز کیا، اب اس کو جھوٹ موٹ دکھانے کے لیے میں ہی پیسہ بھی لگا رہا ہوں، تو مجھے پتہ نہیں پڑے گا کہ بھائی یہ سمجھ لوگوں کو پسند آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اس کی اصل ورتھ کیا تھی. جی تو گانا تب ہم کو پتہ پڑتا ہے بڑا ہٹ ہے جب سامنے سے لوگ بولتے ہیں سر آپ کا یہ گانا سنا، بالکل تو اچھی فیلنگ آتی ہے. کئی کبھار کوئی چیز چلتی نہیں، ہمیں سمجھ میں آتا نہیں، ہم کو یہ دشا نہیں دوسری دشا پکڑنی ہے، کیونکہ یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں. تو میں نے صوفی گانے کیے، اس کے بعد میں نے کشمیری واضوان کے اوپر بھی ٹریبیوٹ دیا، لیکن تھوڑا ڈر سا تھا، میں تھوڑا صوفیزم کو پروموٹ کر رہا ہوں، تھوڑا الگ سا آئے گا، لیکن میں نے سوچا کہ چلو کوشش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں وہ گانا اور زیادہ فاسٹ گرو کیا، دین وہ معذرت وہ زیادہ اور گرو کیا. مجھے لگا نہیں یہاں بھی لوگوں کو تھوڑا اس ٹائپ کے تھوڑا فٹ ٹیپنگ ٹائپس کے سانگز پسند ہے. اور زہر صاحب کی بات وہ بھی اتنے ورسٹائل ہے، انہوں نے اس کو وہی انداز دیا، مطلب ایران افغان وہ سٹائل، تو اس انداز میں لکھا انہوں نے. پیر میانیو کوٚرُتھ تُہۍ ذکر کوٚر اسی ذکر اوس کرُن تہِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری تِکیازِ امی بٲتھ سۭتۍ میٖج تۄہہِ اکھ پریزنت تہٕ پہچان کٔشیٖرِ ہٕنٛز اگر أسۍ کتھ کرو. چھا ممکن زِ امہِ بٲتچہِ 2-3 لٲنہٕ بوزنٲیِو تُہۍ اَسہِ پننہِ خوٗبصوٗرت آوازِ منٛز، گٹار ورٲے تہِ اگر بوزنٲیِو؟ چلو سٮ۪ٹھاہ جان کوشش کریں گے. بسم اللہ. اتھ چھِ پننہِ کینٛہہ ضروٗریات آسان، یہِ گژھِ گۄڈٕ پراپرلی ٹیوٗن گژھُن، تیٚلی ہیٚکہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ پتہٕ آواز خوٗبصوٗرت آواز کٔڑِتھ. تھینک یو. ویلکم. پیر میانیو گیر دلگان یاد یا سیو پیر میانیو گیر وچھس تالی تو یاد یا اکھ لٲن بوزنٲیِو. خٲر انشاء اللہ تعالیٰ بوزناونُک سلسلہٕ تھاوو بٕتھِ تہِ جٲری تُہنٛدِس ذہنَس منٛز تہِ آسن واریاہ سوالات چھِ. گۄڈنیٚتھ کر بہٕ آغاز کہ آپ نے ماشاء اللہ جو ہے ہماری اپنی وادی کی نہیں ہے وہ لیکن بیٚیہِ کہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ چھُ سُہ تعلق تھاوان. تَمہِ پتہٕ کوٚر تِمو یوٗتاہ اِنصاف اَتھ کٲشرِ زبان سے وہ قابلِ ستائش ہے. اور اظہر پرسنلی مےٚ چھَنہٕ پیی چھےٚ مےٚ یہِ زیادٕ خوشی گژھان جب میں نان کشمیریز کو کشمیری سنتے ہوئے تو ایک عجیب سی اور بہت اچھی خوشی ہمیں محسوس ہوتی ہے. افسوس بھی اس بات کا ہوتا ہے کہ جو خود کشمیری ہے وہ کشمیری نہیں بولتے. اور خاص طور پہ ہمارے بچے آج کل پرموٹ کران باقی زبان کٲشُر چھُ اَسہِ مٔشرومُت کُنہِ جایہِ. آز کل چھُ بیٛاکھ رِواج حظ درٛامُت، یِم سٲنۍ سِنگر چھِ تِم چھِ کٲشِر شاعری پسند کران. وہ کشمیری پرانے جو نغمے ہیں ان کو ریوائیو کرتے ہیں، کشمیری پوئٹری کو جو ہے منظر عام پہ لاتے ہیں. ہمیں اس حوالے سے بتائیے گا آپ کی بھی ایسی کوشش رہی ہے؟ ہر وقت برتن میرا فیوریٹ ہے، بلکہ میں ایسا کہوں گی کہ ہر رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ وہ سننا ضرور چاہیے، نیند اچھی آتی ہے. اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا کچھ اقدامات ہے اور کیا لگتا ہے آپ کو کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اگر اس کٲشِر پوئٹری ہنٛز کتھ کرو؟ دیکھیے میں آپ کو سچ بتاؤں، کیونکہ دنیا میں اگر آپ نے دیکھا ہو کوئی بھی کنٹری ہو نا وہ تبھی تک ترقی کرتی ہے جب ان کا کلچر بڑا رچ ہو. بالکل. تو میں پہلے بھی آ چکا ہوں یہاں پہ جب کہ آپ کے ساتھ امین صاحب تھے، بہت اچھے انسان. تو اپنے کلچر کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. آپ بے شک ہم نے دیکھے ہیں اتنے سالوں سے تو کبھی روڈ نہیں بن پائے یہاں پہ، لیکن ہمارا کلچر جو ہے ہمارے اینسسٹرز نے آلریڈی اتنا رچ بنا کے رکھا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ریسورسز ہے ان کو ہم خود یوز کریں. آپ نے پہلے فلموں میں دیکھا ہوگا بمرو بمرو، دین ابھی آیا راضی کا گانا، یہ سارے گانے ہمارے. جب بھی کشمیری گانا آیا اور وہ ہٹ نہ ہوا ایسا میں نے آج تک سنا نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہاں کے کلچر کو ہم تھوڑا پروموٹ کرے. پروموٹ کیا کرنے کی ضرورت ہو اپنے آپ میں پروموٹ ہے، تھوڑا اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہاں کے ینگسٹرز ہیں، میں پہلے بھی بول چکا ہوں، آپ بھلے روڈ نہ بنائے، آپ کچھ نہ بنائے، ایک اسٹوڈیو بنائے یہاں کے لوگوں کے لیے. اور اس کے لیے آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، مطلب آج کل دیکھیے بولنا نہیں چاہیے، ہمارا JK بینک ہے، ایسے لوگوں کو گاڑیاں دیتے ہیں ان کے پاس لائسنس بھی نہیں رہتی ہیں.
آپ ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں نا جس سے ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ گرو کرے. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں. اور 50 نہیں آپ یہاں کے بچوں سے پیسہ لینا. آپ جو بیچارہ غریب بچہ ہے اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے, اس کو ممبئی جانا پڑتا ہے پہلے تو اس کی ٹکٹس کی بھی آپ بات کریں تو اتنے میں تو دبئی سے انسان گھوم کے آتا ہے جتنے یہاں کا فیئر. یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر ہر ذہن انسان بات کرنا چاہے گا. آپ نے صحیح کہا جانثار, اگر ہم کسی بھی خطے کی بات کریں اس خطے کی تہذیب تمدن ہی اس خطے کی اصل پہچان ہوتی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پہچان کو مرنے نہ دیں, مٹنے نہ دیں. اس حوالے سے جتنا بھی ہم سے ہو سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. ایک پیغام آیا چاہتا ہے آپ تک کووڈ-19 کے حوالے سے, یہ پیغام دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جانثار سے فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہم کریں گے. بہت سارے نغمے ان کی خوبصورت آواز میں سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج کی سنڈے کو ہم حقیقی معنوں میں فنڈے بنائیں. آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ. ارے ببلو, لاک ڈاؤن کھلتے ہی ٹہلنے نکل پڑے. مہاماری ابھی پھیلی ہوئی ہے. سرپنچ جی ٹہلنے نہیں, کام پہ واپس جا رہے ہیں. تجھے ڈر نہیں لگتا وائرس پکڑ لے گا؟ پہلے تھوڑا بہت ڈر لگتا تھا, پھر پتا چلا کہ اگر میں نے پوری ساودھانی برتی تو یہ بیماری ہونے کی سمبھاونا کم ہے. سب سے مہتوپورن ہے یہ ماسک. کام پر ماسک ہمیشہ پہنوں گا, سمے سمے پر ہاتھ دھوتا رہوں گا, اور دوسروں سے ہر وقت کم سے کم 2 گز کی دوری بنائے رکھوں گا. خود کو, دوسروں کو اور اپنے پریوار والوں کو بھی سرکشت رکھوں گا. ارے بھائی, میری ذمہ داری بنتی ہے تجھے چیتاونی دینا, سو دے دیا. جب دیش کے میڈیکل اور سوچھتا کرمچاری روز کرونا وائرس سے لڑنے کا کام کر رہے ہیں تو ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے اپنا کام کرنے کی. ببلو تجھے کچھ ہو گیا تو؟ ہزاروں لوگ اس بیماری کو ہرا کر ٹھیک ہو چکے ہیں, اور اگر کسی کارن مجھے یہ بیماری ہو بھی جائے تو سرکار نے ہسپتال میں ہمارے علاج کے لیے پریاپت ویوستھا کر رکھی ہے. یہ گھبرانے کا وقت نہیں, ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے. ارے ایسے کیا دیکھ رہا ہے, تو کام پہ جائے گا, میں نہیں جاؤں گا, ناک نہیں کٹ جائے گی میری. چلو ماسک. ہاں ماسک. ارے ناک تو ڈھک لو. ہاں. کرونا وائرس سے ہمیں لڑائی جاری رکھنی پڑے گی, پر اس سے ڈر کر نہیں, پوری ساودھانی کے ساتھ ڈٹ کر چلیے. رکی زندگی کو آگے بڑھائیں, دیش کو آتم نربھر بنائیں. جے ہند. براہ راست گڈ مارننگ جے اینڈ کے آپ ہمارے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. کووڈ کے حوالے سے یہ پیغام ہم نے آپ تک پہنچایا. کووڈ کی اپڈیٹس ہی آپ کو دیے چلتے ہیں. اگر ہم یوٹی کی بات کریں, پچھلے 24 گھنٹوں میں 455 کیسز کنفرم ہوئے ہیں, اور جن میں سے 294 کا تعلق وادی کشمیر سے ہے, 161 کا جموں سے. ان کے ساتھ جو ٹوٹل کاؤنٹ بن رہا ہے 94,785 بن رہا ہے کنفرم کیسز کا, اور ان کیسز میں جو ہے 6,419 ایکٹیو ہے, جبکہ 86,888 ریکور ہو چکے ہیں. ریکورڈ کیسز کی ہی بات کرتے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 864 کیسز ریکور ہوئے ہیں, جن میں سے 287 کا تعلق جموں سے ہے اور 577 کا وادی کشمیر سے. اور آپ تک اخبارات کی سرخیاں بھی پہنچائیں گے. جی, اور اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آج کے شمارے میں ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں بالی ووڈ سے تعلق رکھنے والے موسیقار اور گلوکار جانثار لون صاحب سے. اور ان کی زندگی کے نشیب و فراز کے حوالے سے کئی باتیں پہلے ہوئی, کچھ باتیں اور ہوں گی, اور ان کی خوبصورت اور پر اثر آواز میں کچھ اور نغمے بھی آپ تک پہنچائیں گے. بلکہ ابھی تک تشنگی برقرار ہے اس حوالے سے, باقی ہے اس حوالے سے کہ ہم ان کی آواز میں وہ نغمہ سنیں جو حال ہی میں ریلیز ہوا. میں گنی ویٹ سنی فلم کے نغمے کی بات کر رہا ہوں, روبرو نغمہ. ان کی آواز میں سنیں گے. ذرا دیر بعد چلے پہلے فٹافٹ اخبار کی سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں. انگریزی اخبار ہے میرے پاس, اور اس اخبار کے پہلے صفحے پر خبر شائع ہوئی ہے. اس خبر کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. LG seeks investors support for creating job avenues in J&K. میرے پاس ایک اردو روزنامہ, اس سے 2 خبریں لینا چاہیں گے. وادی کشمیر میں موسم نے بدلی پھر کروٹ, پہاڑوں پر رواں موسم کی تیسری برف باری, سردی میں اضافہ. اسی اخبار سے یہ ایک سرخی, اسپتال انتظامیہ کی بے حسی سے سب ضلع اسپتال کو فارغ قیام سے اب تک دیوار بندی کے بغیر. نجی کمپنی نے عام صارفین کے لیے مختص ٹرانسفارمر بھی ہسپتالی صحن میں نصب کر دیے, ہسپتال انتظامیہ خاموش. مقامی اردو روزنامہ پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. سری نگر میں سول سیکریٹریٹ بند, 9 نومبر کو جموں میں کھلے گا. 148 سال پرانی روایت قائم, سری نگر میں ہوگا منی سیکریٹریٹ. انگریزی روزنامہ, اسے یہ خبر, ایڈوائزر خان ریٹریٹس گورنمنٹس کمٹمنٹ ٹورڈز اپگریڈیشن آف اسپورٹس انفراسٹرکچر اکراس UT. JKFA ویمن کرکٹرز ڈسکس پریزنٹ اسپورٹس سینیریو ان جموں اینڈ کشمیر. اردو اخبار کی 2 سرخیاں سنیے گا ناظرین. جموں کشمیر اور لداخ کے اثاثوں اور واجبات کا تقسیم نامہ, 1956 کروڑ
रुपए लद्दाख मुंतकिल, JK बैंक के 8.23 हिस्सेस और 3 पावर प्लांट्स मिल गए। और एक सुर्खी इस अखबार की रोशनी, एक्ट के हाई कोर्ट फैसले पर अमल दरामद शुरू, 6 माह में अराजी वापस लेने का ऐलान, इंतकाल अराजी, मालिकाना हकूक़ की मुंतकली और हर तरह के इकदाम मनसूख, मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों को सरकारी अराजी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत, मुस्तफीद होने वालों की तफासील 1 माह में जारी करने का हुक्म। जी, और दो रोज़नामा मेरे पास, इससे 2 खबरें लेना चाहेंगे। तेज़ रफ्तार कार मस्जिदुल हराम के दरवाजे से टकरा गई, ड्राइवर गिरफ्तार। तुर्की से ये खबर, तुर्की में शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 26 हो गई, कई इमारतें मुनहदम। अंग्रेजी अखबार की चंद सुर्खियाँ सुनिएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्री प्रोडक्शन विजिट्स जबलीपोरा फ्रूट मंडी, और एक सुर्खी, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर डिस्कसेस MIS विजिट्स फ्रूट मंडी पारिमपोरा। और इस अखबार के बॉटम स्प्रेड में वी द पीपल उन्वान के तहत अहम मौज़ूआत के हवाले से खबरें शाया होती हैं। आज की खबर की सुर्खी है, हीप्स ऑफ गार्बेज लिटर्ड एवरीवेयर, नीड साइंटिफिक डिस्पोजल ऑन प्रायोरिटी बेसिस इन कश्मीर। जी, तो ऐसी ही खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। माहौलियाती तब्दीली न्यूक्लियाई तबाही से ज़्यादा ख़तरनाक, माहिरीन। ज़री यूनिवर्सिटी में 10 रोज़ा बैनुल अक़वामी ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर। इसी अखबार से ये सुर्खी, कौमी यौम यकजहती, ज़ेवन में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद, दिलबाग सिंह ने परेड पर सलामी ली। जी, और ये आखिरी अखबार बचा है मेरे पास। इस अखबार की खुश आइंद खबर की सुर्खी है, गुरेज सेट टू गेट रेगुलर पावर सप्लाई फॉर फर्स्ट टाइम, locals anxious say harsh winter conditions could play spoiler। जी, मेरे पास भी आखिरी रोजनामा, इसे ये खबर, सरदार पटेल को जन्मदिन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का खराज अकीदत पेश। जी, ये थी अखबारात की सुर्खियाँ, और मुझे लगता है इससे कबल कि कुछ और सवालात जानिसार साहब से पूछे जाएं। इनकी आवाज़ में इन्हीं की पसंद का सबसे पहले कोई नगमा, और उसके बाद जो हमारी पसंद है या हमारी फरमाइशें हैं वो शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। हाँ, पहले मैं इस बात को कंप्लीट करना चाहूँगा कि जो अधूरी रह गई, मैं बात कर रहा था कि यहाँ के स्टूडियोज़, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, यानी आज जो मेरे पास गिटार भी है, अभी मुझे अरेंज करना पड़ा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ की गवर्नमेंट हो या फैसिलिटीज इस हवाले से क्रिएट JK बैंक हो, क्योंकि हम जब एक पर्सनल किसी की चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उतना ही पैसा हमको वापस मिलता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ के जो बच्चे वो बाहर ना जाए, मुंबई 25-50 हज़ार का किराया भर के उससे कम पैसे में उनका काम यहाँ हो जाए, और आप उनको आर्ली उनको चार्ज करें। आप ऐसा नहीं कि फ्री में आप दें, उनको चार्ज करें आप, ताकि उनके वो पैसे बचें। क्योंकि यहाँ ये गाना रिकॉर्ड होगा, बाहर जाएंगे, इतनी खूबसूरत वादियों में शूट होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और इससे भी रोजगार के मौके पैदा होंगे। ऑफ कोर्स। और दूसरी बात है कि आजकल डिजिटल ज़माना है, आपको मुंबई में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे हमको जाना पड़ा। यहाँ पे आपका गाना हिट होएगा तो बॉलीवुड से आपको खुद फ़ोन आएगा, और आप अपनी एक खुद की एक पहचान क्रिएट कर, क्योंकि अल्लाह ने हमको इतनी रिसोर्सेज से नवाजा है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ ही काम कर सकते। तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा काम करे। अभी हम गाने के ऊपर, जी आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बोलते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आप गाते हैं। नहीं इंशाल्लाह ताला ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें सुनाइएगा कुछ। हाँ, पहले मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा जो कि अभी हाल ही में राजश्री प्रोडक्शन ने रिलीज़ किया। राजश्री, आप ऐसा समझे कि बॉलीवुड का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस, जिनने सलमान खान को लॉन्च किया। तो उनका एक गाना है, जबकि वो पहली बार उन्होंने म्यूजिक वीडियो किसी के साथ किया है। तो आपके साथ किया? जी हाँ, और उसका शूट भी हमने कश्मीर में किया। बहुत माशाल्लाह। गागा मारे रे ज़ानी निरे मारे ज़ानी दनी द पानी सा मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, दो जहां दो दिलों पे हुआ है खुदा मेहरबान, फासला ना रहा बाहों के दिल में आंसू लगी है ज़मीन, सो रहा आसमां आलमों पे एक नई दास्तां, दो दिलों पे हुआ
ताकते ताकते शाम से थक गए, चांद सुबह किया गोश में सो गए। चाहे दिल मांग लो चाहे जान मांग लो, आज तू हमसे सारा जहां मांग लो, मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, दो जहां मांग लो। अच्छा, अब दूसरे नगमे की तरफ आते हैं फटाफट, क्योंकि उस नगमे के सुनने के इंतजार में हम कल से ही हैं जी। जब हमें ये मालूम पड़ा कि आपसे मुलाकात होने जा रही है। रूबरू फिल्म तो गिनी वेड सनी है, रूबरू नगमा बहुत ही मकबूल नगमा। जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि जो इस फिल्म के स्टार्स हैं, हीरो हीरोइन हैं, उन्होंने अपने इंस्टा पेज पे, फेसबुक पेज पे इस नगमे का बड़ा खूबसूरत के साथ जिक्र किया है कि इस पूरे एल्बम में, यमी गौतम ने भी कहा है कि इस फिल्म के पूरे एल्बम में सबसे जो हमारा पसंदीदा नगमा है वो ये नगमा है, ये नगमा। लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही है, हमारे सुनने वालों और देखने वालों में से भी बेशतर इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये नगमा पहले भी आपकी यूट्यूब चैनल पर हमें सुनने का मौका मिला था। तो वो नगमा फिर फिल्म वालों ने कैसे ले लिया एक फिल्म में? देखिए, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि सजाद के थ्रू पीर ज़ोहर साहब से मुलाकात हुई, लेकिन फिर उनसे एक ऐसा रिश्ता बना एकदम भाई जैसा, और अल्लाह ने मतलब कई बार क्या होता है, या हमारी किस्मत या उनकी किस्मत से गाने बड़े अच्छे हुए, क्योंकि हम सारा क्रेडिट खुद पे नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद मैं मुंबई में था, इनफैक्ट ये फिल्म में हमारा दूसरा गाना उन्होंने अप्रूव किया था, हमें ये गाना चाहिए। अच्छा। उसके बीच में मैंने ज़ोहर साहब से बात की, मैंने बोला आप कुछ ऐसी सिचुएशन पे गाना लिखें आप। तो थोड़ा टाइम लगा, मैंने उनको कुछ चीज़ें सुनाई, तो उन्होंने बोला नहीं हमें वो गाना। फिर ज़ोहर साहब ने बोला पता नहीं हमारी किस्मत कैसे, कभी हमारा भी बॉलीवुड में गाना आएगा। शौक था उनका। हाँ, उनका ये था कि बॉलीवुड किसका शौक। हाँ, जाहिर सी बात। तो ये बात ना मैंने सोचा मेरे बड़े भाई जैसे, तो उन्हें बात तो मेरे दिल पे, क्योंकि कश्मीरी होते इमोशनल। तो मैंने विनोद बच्चन साहब मेरी बड़ी कदर करते, जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने तनु वेड्स मनु, तो मैंने बोला एक रिक्वेस्ट है कि मेरा सबसे ज्यादा ये गाना तो आपको पसंद है, लेकिन मेरा जो गाना पसंद है मैं चाहता हूँ वो कोई और है, और आप उसको रिलीज करें, और मुझे उम्मीद है कि वो ज्यादा हिट हो जाएगा, क्योंकि मेरी खुशी होगी कि अगर मेरा गाना वो गाना आए तो मेरा भी अच्छा काम हो जाए आगे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके फिर मैंने ये गाना, पस मंजर में वो पीर ज़ोहर साहब की बात थी जी, तो उन्होंने बोला फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल, यहाँ मैंने बोला मैं हर जगह से हटा दूंगा। फिर ये सोनी ने, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी है, उन्होंने रिलीज किया। तो फिर मैंने ज़ोहर साहब को जब उन्होंने फ़ोन किया, बोला एक एग्रीमेंट भेज रहे आपसे, उनको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वही मैंने पहले ही आपको कहा ना पहले कि बाबा बुल्ले शाह का जो मैंने आपको कलाम से शुरुआत की, वो यही है कि मंदिर डाह दे मस्जिद डाह दे जो कुछ देंदा है, पर किसी का दिल ना डाले, रब दिला विच रहंदा है। किसी का दिल अगर आप बनाएंगे उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। तो फिर ये गाना उनकी किस्मत से उनको बोला कि चलो जान भाई हम करते हैं, जबकि सोनी को भी, क्योंकि आजकल जो रिमिक्स का जमाना, मैंने बोला ये रूहानी गाना है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि बड़ी म्यूजिक कंपनी से बड़े MBA करके लड़के बैठे होते हैं, नहीं हमें हिट गाना दो, उनको खुद मालूम नहीं होता हिट गाना क्या है। हमने जिंदगी दी होती है म्यूजिक में, तो उनको थोड़ी ना मालूम होता है म्यूजिक की। आज वही हमको बोलते हैं कि यार आपने सही बोला था। मैंने बोला नहीं, रूहानियत आज भी लोगों को और वो कायम दायम रहेगी, बहुत जबरदस्त आखिरी दिन तक। अच्छा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब सब्र नहीं हो रहा, हमें सुना दीजिए, हमें सुना दीजिए। वो रूबरू खड़े हैं मगर फासले तो है, वो रूबरू खड़े हैं मगर फासले तो है, नजरों ने दिल की बात कही, लब सिले तो है, वो सुना देंगे। मुगड़ा आपको सुनाया, मुगड़ा ही चेहरा ही सब कुछ होता है, बाकी आप सुने। चलिए, अच्छा जान साहब, जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था कि बार बार कोई ऐसी चीज़ है जो जानिसार को खींच लाती है। आप कश्मीर आते हैं, अगर आप 15-10 दिन के लिए भी आएंगे, कोई ना कोई नगमा बना के जाते हैं, शूट करके जाते हैं। ये कुछ चीज़ युस तो बार बार कशीर अनान तो पत ये
پنہ تۄہہِ ووٚنوٕ اَکہِ لَٹہِ دوٚپُو بہٕ چھُس پٔتمِس پروگرامَس منٛز بہٕ چھُس پننہِ چندٕ منٛز پونٛسہٕ خرٕچ کران ییٚتہِ بٲتھ بناوان پتہٕ تِم یوٗٹیوٗب چینلہِ پٮ۪ٹھ ترٛاوان اَتھ پتہٕ کَنۍ آسہِ کانٛہہ جنوٗن. دیکھیے ہر انسان کی زندگی تو مختصر سی ہوتی ہے. ہمارا یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کام کیا کل کو ہم کو کیا ملے گا. ہمارا یہ ہے کہ 200-300 سال بعد بھی جب لوگ سنے بولے کہ یہ آرٹسٹ جو تھے ہمارے یہاں کے, تو وہی ہمارا مین جو ہے کنٹریبیوشن ہے, وہی ہماری جو بولتے ہیں نا جمع پونجی ہے. کیونکہ آرٹسٹ کی جو کلا ہوتی ہے, جب آپ ہرمکھ کی جیسے آپ بات کر رہے تھے, میں تو پڑھ رہا تھا یوسف شاہ چک کے بارے میں, جب ان کے بارے میں سنا تو آج بہار میں ان کا مزار ہے, تو وہاں کا میں وہ انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ ان جگہ کو سنبھالتا ہے, تو وہ جگہ کے لیے بھی کبھی گورنمنٹ نے کام نہیں کیا کیونکہ اتنے بڑے یہاں کے ہمارے بادشاہ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب بہت ساری چیزیں ہیں, ہماری جو ریسورسز ہیں ان کو ہم خود پکڑیں, اس سے پہلے کہ لٹیرے آ کے لوٹ کے لے کے جائے, ہم خود اس پہ کام کریں, ہماری چیزوں پہ خود کام کریں. تو جیسا آپ نے کہا کہ آپ اپنی جیب سے پیسہ ڈالتے ہیں, جیب سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, ہم نے کبھی آج تک آپ نہیں سنیں گے کہ میں نے کبھی یہاں کوئی شو کیا ہو, نہیں کیا. جی مجھے بہت لوگ نے بلایا آپ کر, میں نے بولا کہ ابھی تو ہم نے کچھ کیا بھی نہیں, ہے نا. بہت عروج پہ پہنچنے کے بعد تو انسان, اگر آپ حال ہی میں دیکھیں ایک ہمارے جو رشیا کے خبیب 29 فائٹس انہوں نے کھیلی, اس کے بعد ان کے پاپا ان کے مطلب گرو رہے, استاد رہے. جب ماں کا فون آیا, ان کا انتقال ہوا, بولا میں اب میں اس سے ریٹائرمنٹ. کون اتنی اونچائی پہ جانے کے بعد چھوڑ دیتا ہے؟ ماں کا فون ہے, اب آپ کے باپ کا انتقال, بولا اب میں باپ کے لیے, کیونکہ آج پہلی بار رنگ میں نہیں تھے میرے ساتھ, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. آپ اتنے عروج کے, یعنی اپنے ماں باپ کی آپ عزت کریں, اور کبھی بھی جو ہے آپ سچ بولیں, کبھی بھی چند پیسوں کے لیے آپ غلط نہ کریں, محنت کریں, آپ خود کا کچھ بنائیں, کچھ ایسا آپ کے پاس سب کچھ ہے. میں اگر ممبئی میں شوٹ کرتا ہوں, چھوٹی سی جگہ میں جانے کے لیے بھی مجھے 1-2 لاکھ روپے پے کرنا پڑتا ہے. خوبصورت نشاد باغ ہے, شالیمار ہے, جہاں بھی کیمرہ کھڑا کریں گے بنایا. کون آپ سے پیسے مانگتا ہے؟ آپ کشمیری, آپ کریں اس کو پروموٹ, یہاں کی گورنمنٹ چاہتے ہیں, یہاں کے لوگ چاہتے ہیں, جب اپنی چیزیں دیکھتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں. پھر کون سی چیز آپ کو واپس لے کے آتی ہے؟ کشمیر. کشمیر کے جیسا رچ کلچر میں نے کہیں نہیں دیکھا. جو اپناپن, بھائی چارہ, جو یہاں سے کشمیری وہاں آتے ہیں, وہ بولتے ہیں جان بھائی میں آ رہا ہوں, مطلب یہ سوچ کے کہ جیسا اس کا گھر کا کوئی فیملی ممبر ہو, ایک دعوے کے ساتھ. اور اگر آپ کبھی فون نہیں اٹھائیں گے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کا گھر کا ماں باپ بولتے ہیں, بھائی بہن ایسے, وہ بولتے ہیں نہیں آپ غلط کر رہے ہو, آپ نے میرا فون نہیں اٹھایا. کئی بار ہم بزی ہوتے ہیں کہ اپنے نغمے بناتے ہیں, جواب نہیں دے پاتے. اور میں میری بات کہوں, میں سوشل میڈیا مجھے اتنا مطلب نہیں رہ پاتا ہوں, کیونکہ میں میرے میوزک کے ساتھ بزی رہتا ہوں. وہ بھی لوگوں کے لیے ہی کام ہے. جی جی. تو اب جو لوگ پسند کرتے ہیں میوزک, وہ ہمارے AR میوزک اسٹوڈیوز پہ آ کے دیکھتے ہیں ہمارے گانے. ایک بار تو مجھے ایک گاندربل سے ایک عورت کا فون, بولا بیٹا میں یہاں سے بول رہی ہوں, میں آپ کے گانے سنتی ہوں, مجھے بڑی خوشی ملتی ہے. اور سب سے بڑا اعزاز ایک گلوکار کے لیے, ایک فنکار, مجھے اتنی خوشی ہوئی, وہی میرے لیے بڑا ریوارڈ ہے. کیونکہ یہاں لوگ, یہاں اسی اسٹیٹ میں نہیں, باہر بھی لوگ آتے بولتے ہیں ہمیں اسٹیٹ ایوارڈ ملا ہے, ہمیں یہ ملا. ہمیں صحیح بتاؤں, مجھے کبھی اس چیز کا شوق ہی نہیں رہا مجھے کوئی ایوارڈ ملے, مجھے کوئی پیسے ملے. کیونکہ سب سے بڑا ایوارڈ یہی ہے نا جو آپ کو سامنے سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے. اور جب آپ اسٹیٹ, اگر آپ کو ایوارڈ بھی ملتا ہے, پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسٹیٹ کا سب سے بیسٹ بندہ یہ ہے یا بندی. جب آپ جاتے ہیں پھر آپ نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ, میں چاہتا ہوں آپ ایسا کام کرے جب وہ وہاں پہ جائے وہ اپنے کشمیر کو ریپرزینٹ کر پائے. ایسا نہ ہو کہ یہ لگے کہ جب میں پہلے میوزک میں گیا تو لوگ بولتے اچھا کشمیر سے ہو تو اس کو کیا آتا ہوگا. مطلب اگر میوزک کی بات کرتے تھے تو پھر میں, میری جو آواز سے جو میں ان کو کلام سناتا تھا, صوفیزم کے بارے میں بات کرنے لگتا تھا, بولتے تھے یار ایسا نہ, آپ کا تو حلیہ بڑا راک سٹار والا, لیکن جب آپ گاتے تھے کسی کوئی روح نہیں دیکھتا ہے نا, تو روح میں ہمیشہ یہی تھا کہ نہیں, مجھے پیار صوفیزم سے تھا. لیکن آپ بولے ہم R&B, راک, بلوز سب بجاتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن جو پرسنل جو ہے, کیونکہ بچپن سے شاید اسی ماحول میں ہم رہے ہیں, تو باہر ایسا ملتا نہیں کوئی آپ کو سلام دعا چلو گھر چلو, یہ سب چیزیں ادھر دیکھنے کو. بالکل. جان نثار صاحب ایسے ایکٹنگ تہ کران ہر وقت برتل, وہ ہمیں بتائیے گا شوق رکھتے ہیں آپ؟ اور اس جو ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے وہ ادا کیا تھا, سو میں سے کیا ہوا؟ دیکھیے ہم نے وہ جو آرٹسٹ ہے وہ دیانا خان, وہ ایران سے, وہ گائل 2 میں سنی دیول کے ساتھ آئے. تو میں نے جب لڑکی سوچا کہ حبا خاتون کیسی رہی ہوں گی, تو ایک خوبصورتی کو پریزنٹ کرنا ہے, تو میں نے انہیں بلایا. جب یہاں لایا میں نے کچھ آرٹسٹ بھی تھے ان میں, مطلب ان کو لایا تھا, تو پھر
ہم نے بھیجا بندے کو کہ آپ ایک وگ لے کے آؤ تھوڑے یوسف چائے ان کے بال والم. تو میں بیٹھا جیسے میں ڈائریکشن دے رہا تھا تو میرے لوگوں نے بولا جو انفیکٹ جو ڈیانا کی مدر بھی تھی تو دین میری وائف انہوں نے بولا کہ یار آپ خود کیوں نہیں کرتے, آپ جتنا اچھے سے سمجھا رہے ہو. مجھے صحیح میں نہ مجھے گانا گانے کا شوق ہے, میں اچھا گاتا ہوں, میں کلاسیکل سیکھا ہوں. جیسے آپ نے پیر میں نے بھی سنا میرا ہر گانا جو ہے راگ داری پہ بیسڈ ہوتا ہے. آپ نے پہلا گانا پیر میں نے وہ راگ درباری ہے, ابھی آپ کو روبرو سنایا میں نے. دین آپ کو خدا مہربان وہ پہاڑی ہے جو یہاں بہت بجتا ہے. تو راگ درباری ایسا ہے کہ جیسے بٹ صاحب کی جتنے گانے آپ سنیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری اس میں جیسے یہ جیسے سن رہا ہے کیونکہ تم ہی ہو پیر میں, یہ ایک ہی اس کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جو سر ہوتے ہیں ایک جیسا ہوتا ہے. تو جب آپ اس سر میں اس راگ دائرے میں ان نوٹس پہ کوئی گانا سنتے آپ کو لگتا ہے بڑا ہٹ ہے کیونکہ وہ راگ آپ کے کانوں میں بیٹھا ہوتا ہے. ایسا کوئی بٹ صاحب کے پاس ہی نہیں ہے اس کی بہت اہم جانکاری دی آپ نے وہ ان کے گانے, کیونکہ وہ ایک راگ ہوتا ہے جیسے درباری بڑا میٹھا گانا ہے جو راگ ہے. تو میں نے اس پہ آپ کو میں 100 گانے اسی پہ بتا سکتا ہوں. تو اسی طرح پہاڑی ہے جی. تو دن میں نے الگ الگ فلموں میں گانے کیے. میں نے ایک پہلی فلم جو تھی شودرا, تو انہوں نے بولا بہت سارے میوزک ڈائریکٹرز کو سائن بھی کر لیے تھے, لیکن اس میں ایک پین تھا, درد تھا بڑا, وہ کاسٹزم پہ تھا. تو میں نے گانے کی, انہیں بڑا اچھا لگا, بولا ہم تو یہ ڈھونڈ رہے تھے, تو یہ اتنا پین کا ہے. میں نے بولا بھائی یہ تو اللہ نے ہی دیا, نہیں معلوم. پر وہ گانا میں نے پھر تب میں نے ماسٹر سلیم سے میں نے گوایا, تو تب وہ بالی ووڈ میں آئے بھی نہیں تھے. ان کے بعد ان کے گانے آئے, دل دا معاملہ, وہ سب گانے آئے. تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ گانا جو ہے وہ سب سے اچھا سنگر جو سب سے اچھا گاتا ہے, میں اتنا اچھا خود گاتا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس بات کے لیے. انفیکٹ کشمیر میں مطلب میں نہیں سوچتا کہ بھائی کوئی اس لیول میں گا سکتا ہے, سچائی بتا رہا ہوں. لیکن اس کے بعد بھی میں خود کو پرفیکٹ سنگر نہیں مانتا, کیونکہ سنگنگ جو ہے بڑا مشکل کام ہے. ایک گانا گانے سے آپ سنگر نہیں ہوتے. اور پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان سیکھتا ہے, اور انسان کو سیکھنا چاہیے. انسان گژھن پز پہ کان وتھ آسن. میں نے بولا ڈر لگتا ہے گانا گانے کو, اس سے میں بڑے سنگر سے گواتا ہوں کہ بھائی جس لیول پہ میں کمپوزیشن کو لے کے گیا ہوں اس سے آگے اس کو لے کے جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں بول رہا ہوں آج بھی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں کئی گانا گاؤں. خیر کت ونان نیستی میں ہستی اس پہ ونان ناظمہ ونان ہر مخ برتل یہد بڑ پسندیدہ بات, بلکہ تہذ یوٹیوب چینل پہ ویوز تر باتس. اس ون تو یہ ات مز مل چونکہ تھی اداکاری کرنک تہ موقع, بڑ بہترین اداکاری کرو تھی. اس ون تو چھا ممکن زِ امہ بات اخ زٕ لٲنہٕ بوزنٲیِو اسہِ. کرنا پڑے گا, ہم انتظار کر رہے ہیں. فرمائش ہے ناظمہ. اس میں جو ہماری ایک جو مطلب میری جو لائن ہے اس میں وہ بڑی فیمس ہے, وہ سناتا ہے. ہم بست نارس مل گو واللہ نصیبت دل گو بتنو یہ دور سالی مدنو بتنو یہ دور سالی مدنو یہ دب ہم دل لاغیو تن زاگئی مدانو ایدب ہمتی لاغیو. چونکہ یتھ پروگرامس مز یتھ پروگرامس یم زن وچھن وٲلۍ چھِ تِم چھِ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز تہِ. آز کل چھُ تھوڑا موسیقی ہٕنٛدۍ حوالہٕ تہِ ڈِفرنٹ ٹرینڈ. میشپس چھِ آز کل بڑٕ مقبوٗل گژھان. چھا ممکن کانٛہہ میشپ پتہٕ بوزنٲیِو اسہِ؟ میشپ تو میں آپ کو ایک گانا سناتا ہوں جو میرے دل کے بڑے قریب ہے. خدایا اگر آپ نے سنا ہوگا. ہاں سنا ہے, یہ ظہور صاحب کا. خدا کتت پیاری خدا مغتگی ماں بوشاری خدا.
اچھا کٲشِر موسیقی سۭتۍ چھُ تۄہہِ لگاو کٲشِر زبان چھُ تۄہہِ واریاہ ٹٲٹھ بلکہِ آسٕنۍ تہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کٲشِر تِکیازِ کٲشِر زبان چھِ سٲنۍ پرٛزنس سٲنۍ پہچان اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ کٲشِر موسیقی ہِنٛدِ حوالہٕ چھا مُمکِن زِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز کٔرِو تُہۍ کوٗشِش زِ تِم کٲشِر بٲتھ یِم سانیو لیجنڈو گیمٕتۍ چھِ راج بیگم جی ہٕنٛز کتھ کرو وجے کُمار ملا صٲب صوفی صٲب تِم بٲتھ کٔرِو تُہۍ رِوایو نٔے انسٹرومینٹس کٔرِو یوٗز تِم ہمیشہِ خٲطرٕ تھٲیِکھ تِم محفوٗظ تاکہِ یُس زن یہِ خزانہٕ چھُ اَسہِ یہِ روزِ محفوٗظ سانٮ۪ن نوجوانن خٲطرٕ تہٕ یِنہٕ والٮ۪ن پُیَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. جی دیکھیے گانا جب آپ کے پاس آتا ہے ہم کو لگتا ہے کہ بڑا آسانی سے یہ چیز ہمارے ساتھ آئی ہے لیکن اس کے پیچھے جیسے آپ نے بولا ہم پرسنل لیول پہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں نا اب پنجاب کی بات کریں انہوں نے پورا بالی ووڈ میں آج پنجابی بجتا ہے میں چاہتا ہوں ایک وقت آئے کہ پورے کشمیری گانے بجے کیا بات پوری دنیا میں اور اس کے لیے مجھے یہاں کے لوگوں کا انفیکٹ میں سچائی بتاؤں یہاں کے لوگوں کا بڑا سپورٹ رہا ہے مجھے مطلب الگ الگ سے یہ سے نہیں امریکہ سے ہر جگہ سے دنیا کی طرح جہاں کشمیر بولتے ہیں آپ کو کیا چاہیے آپ بتاؤ ہمیں آپ کے گانے بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن میں نے آپ کو وہی کہا کہ ایک گورنمنٹ کا بھی اپنا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ یہاں کے بچوں کو لے کے آئے یہ نہیں کہ کوئی محمد رفیع کا گانا گا رہا ہے لتا جی کا ایک آپ شو بنا رہے اس کو پروموٹ ہم چاہتے جیسے آپ نے بات کی اس چیز کو لے کے ایک شو بنایا جائے جس میں پرانے گانے ہو جس میں بڑے سنگرز کو لایا جائے بالی ووڈ کے تاکہ جب باہر کا سنگر دیکھیں آپ نے بولا آپ باہر کے سنگرز جب باہر کا سنگر ہمارا گانا گاتا ہے تو بڑا اس میں لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں کہاں کا گانا ہے کشمیری گاتا وہ کشمیر میں ہی رہ جاتی ہیں چیزیں تو جیسے سنیتی نے گایا تو ان کی جو آڈینس ہے وہ بھی ہم کو ملی کل کو جب اریجیت ہمارا گانا گائے گا وہ پورے بنگال جائے جو وہ آڈینس بھی ہماری ہو جو ان کے جو فالوور ہوتے وہ سننے لگتے فلم کا گانا اسی طرح راضی میں گانا آیا کیوں پاپولر ہوا کہ اس کے لیے تو میں بڑا کہوں گا کہ سیلیوٹ کرتا ہوں شنکر احسان اللہ انہوں نے ہمیشہ کشمیر کو جو پروموٹ کیا انفیکٹ پروموٹ کی اگین میں وہی بات کروں گا ان کو ہی کشمیر نے فائدہ دیا ہے کیونکہ وہ چیز اتنی اچھی تھی کہ انڈاؤٹیڈلی جو ہماری ثقافت ہے تہذیب ہے وہ بہت ریچ ہے ہماری موسیقی بہت ریچ ہے ہماری شاعری بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی بڑا اثاثہ ہے شاعری کا ہمارے پاس آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم اپنے سازوں کی بات کریں اپنے انسٹرومنٹس کی بات کریں رباب ہیو سون انسٹرومنٹ أسۍ وٕچھان آز کل فلمن ہندین بٲتن منٛز بالی ووڈ فلمن ہندین بٲتن منٛز تہِ استعمال گژھان اَمہِ حوالہٕ چھوا تُہۍ پنٕنۍ کانٛہہ کوٗشِش کران ممبئی منٛز چھُ غٲلبن تۄہہِ پنُن اکھ میوٗزک سٹوڈیو تتہِ چھا بجان یہِ انسٹرومنٹ میں نے آلریڈی گانوں میں رباب استعمال کیا میں نے خود رباب لیا کیونکہ میں نے خود بجایا نہیں لیکن سنس آئی ایم انٹو اسٹروک انسٹرومنٹیشن تو میں نے اس کو ابھی مطلب پلے کرنا سٹارٹ کیا تو میں نے خود بھی کئی گانوں میں بجایا آپ نے میرا ایک گانا تھا وہ جگنی کر کے جس میں آزروز سانے دلبر میں نے اس میں رباب کیا ہے استعمال اور آنے والی فلموں میں بہت ہم نے سنتور بھی استعمال کیا تو یہاں کا انسٹرومنٹ جب بجتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہمارے گھر سے آواز آ رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ اور جو انسٹرومنٹ رباب جو ہے زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے اور اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ اس میں ایک روح ہے تو جب آپ رباب سنتے ہی آپ کو لگتا ہے یار کشمیر یا افغان یا یہ پورا ہمارا جو یہ بیلٹ ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے رباب جیسا کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے سنتور جیسا تو سنتور دیکھو آپ خوشی کا ماحول لے کے آتا ہے رباب آپ اگر آپ کو سیڈنس کا ایک وہ لے کے ایک ایموشنل فیل لے کے آتا ہے تو ہم نے آلریڈی اس کو استعمال کیا اور آگے بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے بہت خوب زبان کو آپ پروموٹ کر ہی رہے ہیں ساتھ میں آپ انسٹرومنٹس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں اچھا بوزمو تۄہہِ کٲشِر زبان منٛز وجے کمار ملا صٲب بڑٕ پسند تُہُنٛد کانٛہہ پسندیدٕ بٲتھ یُس تُہۍ اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ پیش کٔرِو ایکچولی مجھے تو بہت پسند ہے اور مجھے کیسر نظامی صاحب کے بھی میں آج کل میں سنتا رہتا ہوں ان کے مجھے بہت اچھا مطلب لگتا ہے ان کی جو گائکی ہے مطلب وہ اچھی گائکی ہے بہت اچھا ان کی مجھے آواز بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ دیکھیے کیا ہوتا ہے جو میں نے وہی بات آپ سے کہی جو سر ہوتے ہیں نا وہ لگنے چاہیے دل پہ یہ نہیں آپ کتنے سریلے آپ گا رہے لیکن وہ دل کو چھو ہی نہیں رہا ہے سر وہی ہے جو میرے دل کو سروں میں سیرت ہو تو وہ لگنا چاہیے کہ آپ نے کچھ کہا اور میرے دل پہ وہ چیز جانثار صاحب اخ منٹ لاسٹس اس نش موجود ات اکس منٹس یژھو أسۍ زِ یہِ بنٲیِو تُہۍ میوزیکل منٹ چھا ممکن زِ ٲخرس پٮ۪ٹھ نیرا بوزنٲیِو کینٛہہ تہِ وقت چھُ کم جگنی تہِ اگر بوزنٲیِو یا اینی تھنگ یو لائک چلے اس کو
तो दूर है तेरे दिलां विच रब दा नूर है इश्क खुदा है इश्क खुदा है इश्क नजर ना आए हश्र बपा है रूह पिघलती जाए कि बोलो जुगनी जुगनी कि बोलो जुगनी जुगनी कि बोलो जुगनी जुगनी कि बोलो जुगनी जुगनी ओ असी नाजुक दिल दे लोग सड़ा दिल ना यार दुखाया कर वाह ना झूठे वादे किता कर ना झूठियां कसमां खाया कर तेरी याद दे विच मैं मर जासा मैनू इना याद ना आया कर वाह वाह कि बोलो जुगनी जुगनी कि बोलो जुगनी जुगनी कि बोलो जुगनी जुगनी कि बोलो जुगनी जुगनी वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत बहुत शुक्रिया जाने थैंक यू जी आपसे बातें भी बहुत सारी हुई और किसी हद तक जो हमारी तशनगी थी वो कम हुई आपकी आवाज़ में कुछ नगमे सुने अब प्रोग्राम के बाद भी हमें शायद मौका नसीब होगा तो हम ड्यूटी रूम में बैठकर कुछ और फरमाइश एक्चुअली सुबह का टाइम होता है तो गला उतना जो है कि एक्चुअली पूरी रात नहीं पूरी रात मेरे बॉलीवुड से कुछ मेरे दोस्त आए हुए थे जी जी तो हम साथ में बैठे थे सिटिंग में जब आपने फ़ोन किया तो मतलब आप ऐसा समझे कि हम सोए ही नहीं आज मैं माजरत खा हूँ मज़ीद बात आपसे नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रोग्राम का जो दौरानिया है वो मुकम्मल हो रहा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवर शुक्रिया आप लोगों का साथ देने के लिए नाज़रीन आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के आज के शुमारे में हमारे साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बच्चों को ढेर सारा प्यार बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम हैव अ ग्रेट डे अहेड अल्लाह हाफ़िज़ नासिर